बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक राइट्स में मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कि बरतानवी पार्लियामेंट और हमारी कम्युनिटी के रहनुमाओं का किरदार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कौंसल अंसर अली खान साहब, जो उम्मीदवार हैं यूरोपियन पार्लियामेंट MEP के, जिसके इलेक्शन 22 मई को हो रहे हैं। वो वेस्ट मिडलैंड से इसके उम्मीदवार हैं, लेबर पार्टी से उनका तल्लुक़ है। नाज़रीन, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, इनसे तारुफ भी होगा और सारा जो है हमारा मौजू है उसके बारे में भी बात होगी, क्योंकि कुछ हमारी कम्युनिटी के ऐसे मसाइल हैं जो ख़ुद पैदा करता होते हैं, ख़ुद साख्ता होते हैं, उनको हम खुद ही हल कर सकते हैं। हमारे रहनुमा जो हमारी सियासत में हैं, यहाँ बरतानिया में हमारी कम्युनिटी के जो कौंसलर्स आते हैं, लॉर्ड्स हैं, MPs हैं, वो इसका भी बेहतर हल निकाल सकते हैं। और हमारे जो हमारी कम्युनिटी में एक लीडरशिप क्राइसिस हैं, हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी इनसे गुफ्तगू करें। अंसर साहब, आपको सबसे पहले प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। और पब्लिक राइट्स के प्रोग्राम में आप पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन यह है कि वक्त गुजरते हुए आपके बारे में फरमाइश थी। आपको सबसे पहले मुबारकबाद है कि आप हमारे यूरोपियन MEP के उम्मीदवार हैं और एक बहुत बड़ा वसी हल्का हबाब है जिसमें आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं मैदान कारज़ार में। तो आप सबसे पहले ये बता दें कि आप 4 दफ़ा कौंसल भी रह चुके हैं, और ये सारा यहाँ तक पहुँचने तक आपने कैसे सफ़र किया, इस बारे में ज़रा थोड़ा बता। आबिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दूसरी दफ़ा मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करके मौका फ़राहम किया है कि हम कम्यूनिटी के इश्यूज़ के हवाला से बात कर सकें और जो हमारे असल मसाइल हैं उनको उजागर करें, उनको हल करने के हवाले से कम्यूनिटी को एजुकेट करें। जी, जहाँ तक मेरा सियासत में आने का ताल्लुक़ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो बहुत कम उम्री में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स मैंने शुरू की थी आज़ाद कश्मीर के अंदर, और उस वक्त जो मेरी पॉलिटिक्स थी उसका जो महवर था वो कश्मीरियों के उस हक़ को मनवाना था जिस हक़ के लिए आज कश्मीरी पूरी दुनिया में डंडोरा पीट रहे हैं और हम ग़ुलामी के उस दलदल में फंसे हुए हैं। हमने 89 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों की कुर्बानी दे डाली है। हमारी मासूम माओं और बहनों ने अपनी इस्तें वतन की आज़ादी पर नीलाम की हैं। उन मज़लूमों को हक़ दिलवाने के लिए मैंने ज़माने तालिब इल्म में अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और दुनिया के अंदर इंसाफ की जब हम बात करते हैं, जमहूरी रवैयों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को भी वो इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी वो हक़ देना चाहिए जो दुनिया के जमहूरियत पसंद आज दावे कर रहे हैं। और वो हक़ कोई नया हक़ नहीं है। कश्मीरियों के इस हक़ को बैनुल-अक़वामी बरादरी ने तस्लीम किया है, यूनाइटेड नेशन के अंदर दुनिया की तमाम अक़वाम ने उस हक़ को तस्लीम किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये मेरी सियासत की बुनियाद थी। और जब मैं इस मुल्क में शिफ्ट हुआ जी, तो मैंने उस सिलसिले को जारी रखा। जहाँ कहीं मुझे जुल्म नज़र आता है, जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी नज़र आती है, जहाँ कहीं अनफेयरनेस नज़र आती है, तो मैं उसको अपनी जंग समझता हूँ, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि उस पर एक जमहूरियत पसंद होने के नाते दुनिया के अंदर इंसाफ की बातें करने वालों के ज़मीर को जोड़ना और लोगों को इंसाफ दिलाना, उनका हक़ दिलवाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इस पर मैंने बरतानिया के अंदर भी उस सियासत को जारी रखा। 95 में मैंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया। 2002 में मैं पहली दफ़ा इलेक्शन जीता और आज तक मैं 4 दफ़ा इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। बल्कि पिछले इलेक्शन में मैं समझता हूँ 2011 का जो मेरा चौथा इलेक्शन था, उसमें मैंने बरतानिया में सबसे ज़्यादा वोट लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया था कि मेरे हलके में 9300 वोट कास्ट होते हैं, जिसमें हम 5 पार्टी उम्मीदवार थे, और उसमें से 8300 वोट जो हैं तकरीबन मैंने लिए थे, जो एक रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ कि आज उस वोट का ही ये कारनामा है कि लेबर पार्टी ने मुझे वेस्ट मिडलैंड से यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया, जिस पर मैं अपनी पार्टी क़यादत का, अपने वेस्ट मिडलैंड के पार्टी मेंबरान का और अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने हलके के लोगों का मैं समझता हूँ कि जिनकी मेहनत की वजह से, जिनके इतने बड़े मैंडेट की वजह से आज मुझे वेस्ट मिडलैंड से लेबर पार्टी ने यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब किया है।
تھینک یو. آپ نے بڑے وضاحت سے بتا دیا. صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ہمارے یہاں ہماری کمیونٹی میں جتنا بھی عرصہ جو بھی برطانیہ میں ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کرائسس ہے بہت زیادہ. تو اس حوالے سے آپ یہ بتا دیں کہ لیڈر ایک بنتا کیسے ہے یا لیڈر پیدا ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عابد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ میدان عمل سے آتی ہے. جی. اگر ہم یہ کہیں کہ لیڈرشپ کسی کو کسی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، کسی وڈیرے کا بیٹا، کسی سرمایہ دار کا بیٹا اگر وہاں کرسی پہ بیٹھ جائے گا تو وہ لیڈر بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور لیڈرشپ آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، آپ کا ضمیر ہے، اور آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جہاں ظلم نظر آئے، جہاں ناانصافی نظر آئے، وہاں آپ کو سٹینڈ کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. یہ چیزیں راتوں رات پیدا نہیں ہوتی ہیں. صحیح. میں 9ویں جماعت میں تھا جب میں نے پہلے الیکشن میں حصہ لیا. میں اسکول میں، کالج میں، اور اس کے بعد ساری زندگی اس پروسیس میں گزری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی تحریک میں انوالو ہوتے ہیں. صحیح. لوگوں کے حقوق کی تحریک، جمہوریت کے حوالے سے تحریک، حق خودارادیت کے حوالے سے تحریک، یا کسی ایشو پہ آپ سامنے آتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں، تو وہاں سے وہ لیڈرشپ نکلتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو تصور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کوئی عہدہ یا پوزیشن مل جائے گی، جو کہ ہماری کمیونٹی میں یہ ایک ایسا شوق بھی چل پڑا ہے، لیڈرشپ خرید لی جائے. بالکل، کہ ہمیں کاؤنسلر بننا ہے، ہمیں ممبر آف پارلیمنٹ بننا ہے، ہمیں یورپین پارلیمنٹ میں جانا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی گراس روٹ میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ راتوں رات چیز نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی اس طرح پلیٹ میں رکھ کے لیڈرشپ مل سکتی ہے. اس کے لیے آپ نے ارن کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی لوگوں کے حقوق کی لڑائی لڑتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، جرأت اور دلیری کے ساتھ لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے، وہ میدان عمل سے لیڈر بن کر نکلتا ہے، اور لوگ بھی اس کی آواز سنتے ہیں، پارٹیاں بھی اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ دنیا میں عزت و مقام حاصل کرتے ہیں. یہ سوائے محنت کے آپ لیڈرشپ نہیں بنا سکتے. ہمارے جو کمیونٹی کے یہاں ہیں، فرض کیا کونسلر، آپ کونسلر ہیں برمنگم میں، ماشاءاللہ 18 کونسلر ہیں، میرا خیال ہے 17 کے 17 کونسلر ہیں. اور ان تمام کو جس طرح مثلا تمام لوگوں کے مسائل کا صحیح علم ہے، یا ان کو اپنے شاید مسائل کا علم نہ ہو، تھوڑے سے اس بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پالیٹکس میں آتا ہے، جی، جو بھی سیاست میں آئے گا، اس کو ادراک ہوتا ہے کہ میں سیاست میں کیا ہوں، کیوں آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں 2 طرح کے لوگ سیاست میں ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو وہ ہیں جو اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ معاشرے میں خرابیاں دیکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا ایک آئیڈیا ہے، ایک تصور ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی ہونی چاہیے، کس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے، کس طرح کا ملک ہونا چاہیے، اور کس طرح کا وہ علاقہ ہونا چاہیے جہاں میں رہ رہا ہوں، میرے بچے رہ رہے ہیں، میری خاندان کے لوگ رہ رہے ہیں. وہاں کا سکولوں کا نظام کس طرح ہو، وہاں کی ہیلتھ کی سہولتیں کس طرح ہوں، وہاں کا بیسک انفراسٹرکچر کیا ہو، صحت و صفائی کے حوالے سے وہاں سہولتیں کیا ہوں. ایک آدمی ایک خواب دیکھتا ہے. جب وہ خواب دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں، تو وہ پھر سیاست میں آتا ہے اس تبدیلی کو لانے کے لیے. اس کا ایک ویژن ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور وہ تبدیلی لا کے رہتا ہے. ایک تو اس طرح کے پالیٹیشین، ٹھیک ہے، یہ تو ریئل پالیٹکس ہے. اس کے علاوہ دوسرے سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو سیاست میں اس لیے ہیں کہ انہیں عہدہ چاہیے، انہیں پوزیشن چاہیے، انہیں ٹائٹل چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس شہرت کے لیے یا ٹائٹل کے لیے پالیٹکس میں آتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر وہ غلطی پہ ہیں. یہاں وہ سیاست نہیں چل سکتی. لیکن پاکستان میں تو کر سکتے ہیں. پاکستان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، جس نے دولت کمانی ہے، جس نے مراد حاصل کرنی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سیاست کے روٹ سے آ کر وہ اپنے خاندان کو، اپنی ذات کو اور اپنے دوستوں کو نواز سکتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. یعنی یہ بیسک فرق ہے پاکستان اور یہاں کی سیاست کا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں بہت سارے ممبران پارلیمنٹ کو، بلکہ اس میں منسٹر لیول کے لوگ ہیں جن کو جیل جانا پڑا.
کیوں جیل جانا پڑا؟ کہ انہوں نے اپنے مالی جو گوشوارے تھے وہ غلط جمع کروائے اور غلط کلیم کرتے رہے. یعنی فائنینشیل گین چاہے کسی نے 1 پاؤنڈ کیا ہے یا 1 لاکھ پاؤنڈ کیا ہے، اس کرپشن کی بنیاد پر یہاں کے جمہوری سسٹم کے اندر انہیں کٹارے میں کھڑا ہونا پڑا، انہیں جیلوں میں جانا پڑا. اس ملک کے اندر آپ اگر پٹڑی سے اترتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جمہوری پروسیس کو چھوڑ کر یا ریئل پالیٹکس کو چھوڑ کر آپ ذاتی اور خاندانی مفادات کی طرف جائیں گے تو آپ یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہاں یہ احتساب کا سسٹم ہے، عدلیہ آزاد ہے، پولیس آزاد ہے، یہاں انسٹیٹیوشنز بڑے سٹرانگ ہیں، آپ ان کو نہیں خرید سکتے، ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. چاہے کتنا ہی کوئی بڑا ہے، اس نے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس نے اس کا حساب دینا ہے. اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر، سیاست میری نظر میں عبادت ہے. یعنی سیاست ہے کیا؟ انسانیت کی خدمت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبب ہے. اگر آپ مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حقوق العباد کو حقوق اللہ پر ترجیح دی گئی ہے. یہ حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک ذریعہ، ایک روٹ ہے. جو لوگ اس نیت سے پالیٹکس میں آتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنی مرضی سے اپنے سوچ اور ویژن کے مطابق ایک بہترین سوسائٹی قائم کرنی ہے، وہ لوگ تو سروائیو کر لیں گے. لیکن جو عہدے، لالچ یا پوزیشن کے لیے برٹش پالیٹکس میں آتے ہیں وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر سکتے اور وہ اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں جس تیزی کے ساتھ وہ آتے ہیں. تیزی کے ساتھ آتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہماری شروع میں جب انٹرو میں بات ہو رہی تھی کہ یہاں کچھ مسائل ہماری کمیونٹی کے ایسے ہیں جو خود ساختہ ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس طرح ہماری کمیونٹی کے مسائل پیچھے سے آ رہے ہیں، جس طرح جیری فیڈ ایکس ہو گئی، فون کالز کی ہو گئی، تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا. میں سمجھتا ہوں 2 طرح کے مسائل. ایک تو مسائل ہے اس معاشرے کے اندر ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں ان کے ایجوکیشن پرابلمز ہیں. ایجوکیشن پرابلم میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ اگرچہ جو ہماری اب نوجوان نسل ہے بڑی توجہ دے رہی ہے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ، لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. صحیح. اب بھی اگر انر سٹی سکولوں میں چلے جائیں، یہاں کا چونکہ ایجوکیشن میں انوالو ہونے کا ایک جو سٹرکچر ہے وہ گورننگ باڈیز کا سٹرکچر ہے. آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے اسکولوں کی گورننگ باڈی پہ. ہمارے کتنے پیرنٹس جاتے ہیں پیرنٹس ایوننگ پہ اپنے بچے کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے اور کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے نہیں جاتے. یہ بڑی کم چیزیں ہو رہی ہیں اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ کے مسائل ہیں ہمارے یونیورسٹیز کے اندر. اب جس ایریا کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں اسٹیٹسٹک شو کر رہے ہیں کہ واشودید کے اندر جو مرد ہے وہ سٹن میں رہنے والے مرد سے 10 سال پہلے اس دنیا سے جا رہا ہے. یعنی ڈیتھ میں، لائف ایکسپیکٹنسی میں 10 سال کا گیپ ہے. کیوں گیپ ہے؟ کہ واشودید کا ایریا ڈپرائیوڈ ایریا ہے اور سٹن کولڈ فیلڈ جو ہے امیر ایریا ہے. وہاں کی سہولتیں، وہاں کا معیار زندگی بہت بہتر ہے. اگرچہ بینگ اے مسلمان ہمارا بلیو یہ ہے کہ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، لیکن جو یہاں کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کو میں پیش کر کے کہتا ہوں کہ یہ جو ان بیلنس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اس طرح کے جو لوکل ایشوز ہیں اس پہ جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے، سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے، پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز میں نہیں جائیں گے، ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. دوسرے جو مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ جیری فیڈ ایکس کا معاملہ ہے یا ٹیلی فون کالز کا معاملہ ہے. جیری فیڈ ایکس کا معاملہ حکومت پاکستان کا پیدا کردہ ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوٹنے کا ایک ذریعہ تھا جس پہ لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے یہاں کے جو برٹش پاکستانیز ہیں ان پہ یہ 36 پاؤنڈ فی بندہ اننیسسری چارج کیا. اب جس بیچارے کے 4-5 بچے پاکستان جا رہے ہیں انہیں ویزے کی ضرورت ہے، صحیح ہے، ان کے 36 پاؤنڈ فی آدمی کے حساب سے یہ ایڈیشنل صرف ہینڈلنگ چارج ہے. ویزا کی فیس جو ہے وہ اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں تو 42 پاؤنڈ ہے. اگر آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی کا ایویڈنس نہیں ہے یعنی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو 104 پاؤنڈ فیس دینی پڑے گی. یعنی 104 پاؤنڈ ویزا فیس، 36 پاؤنڈ جیری کی فیس، 140 پاؤنڈ فی پاسپورٹ اگر آپ پے کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ ایک فیملی کو لے کے جاتے ہیں آپ کس طرح کریں گے. یہ غلط چیز ہے. اسی طرح ٹیلی فون جو کالز کا معاملہ ہے وہ ایکسٹرا سر چارجز لگا کے انہوں نے اس پہ بھی پیسہ کمانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومتوں کے لیے
چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی. چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا اتحادی حکومتیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو پالیسی میکرز اس طرح کی حرکتیں کر کے پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. صحیح. دہشت گردی کے ایلیمنٹ نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. آج دنیا کا کوئی انویسٹر پاکستان میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. صحیح. اور جو سرمایہ کار پاکستان کے اندر ہیں وہ پاکستان سے سرمایہ نکال کر بنگلہ دیش، سری لنکا اور سراؤنڈنگ کنٹریز میں جا رہے ہیں. صحیح. یورپ میں وہ آ رہے ہیں. یعنی انویسٹمنٹ پاکستان جانے کے بجائے لوگ وہاں سے نکال رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں امن نہیں ہے، وہاں کی جو پروٹیکشن ہے یا سیکیورٹی ہے وہ نہیں ہے. اور ان حالات میں، مشکل ترین حالات میں، پاکستان کو اگر کوئی زر مبادلہ پرووائڈ کر رہا ہے یا کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے. اب اوورسیز پاکستان کو چاہے وہ آپ ٹیلی فون سرچارجز کے ذریعے، پی آئی اے کے کرایوں کے ذریعے یا جیری فیڈیکس کے ذریعے اگر پاکستان سے دور کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا رشتے کو آپ کمزور کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہی لوگ ہیں جو آپ کے سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو زر مبادلہ بیچ کر پاکستان کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میکرز کو اس سچویشن کو ریویو کرنا چاہیے اور برٹش پاکستانیوں کا یا اوورسیز پاکستانیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اگر ہم پاکستان کو مشکلات سے نکال کر 21ویں صدی کا ملک. اچھا، ایک چیز پوچھنی تھی، یہ جو جیری فیڈیکس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ کمپنی نہیں ہے جو انٹرنیشنل سطح پر کر رہی ہے ڈاک کا؟ یہ کوئی لوکلی کراچی کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے رجسٹر کروا کر یہ شروع کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آف شور کمپنی ہے جو نہیں، کمپنی یہاں رجسٹرڈ ہے لیکن یہ وہ کمپنی جو پاکستان میں وہ سارا کر رہی ہے. وہ جیری فیڈیکس نہیں ہے. اس کو ایز اے آف شور کمپنی رجسٹر کروایا گیا ہے اور اس کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے. اس کانٹریکٹ کے پیچھے کس کے مفادات تھے، اس میں کیا انوالو ہے، یہ خدا جانتا ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو لوٹنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اور اس کو موجودہ حکومت کو ہر صورت میں ختم کرنا. اب دیکھیں انڈیا کال کریں تو 1 پینس ہے اور 8 پینس، کتنا فرق ہے؟ ساتھ ہی ہیں، کوئی اتنا دور تو نہیں ہے. اس میں انڈیا دیکھیں جی کہ انڈیا اس وقت دنیا کی گروئنگ اکانومیز میں آ رہا ہے. اب دنیا میں انڈیا، چائنا اور برازیل جو اکانومی کے ریس میں 3 بڑے ملک ہیں ان میں انڈیا ایک ہے. پوری دنیا کی انویسٹمنٹ ہندوستان کی طرف جا رہی ہے. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس لیول کی سہولتیں دینی پڑے گی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. دوسرا، اوورسیز پاکستانی کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ وہاں ایسے حالات کریٹ کیے جائیں کہ انویسٹرز جو ہے وہ جو انڈیا اور چائنا میں بھاگ رہا ہے وہ پاکستان میں بھی جائے، انویسٹمنٹ کرے، وہاں پراسپیرٹی آئے اور پاکستان اس ریجن کے اندر چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور عام ملک ہے وہ ترقی کے منازل طے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. یہ یعنی اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں دے رہے، جس کی وجہ ہمارے سیاستدان، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے، اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور چیز، میں جب ابھی کل ملاقات ہوئی تھی ایک بندے سے تو اس نے بتایا کہ میں ابھی پاکستان سے آیا ہوں، ابھی یہ میڈیا پر بھی یہ چیز نہیں آئی، جو کھانا ہے پی آئی اے میں دیا جا رہا ہے انتہائی ناقص دیا جا رہا ہے. اس کا ابھی پاکستان سے سارا یہ تیار ہو کر آ رہا ہے، اس میں صرف وہ پالک کہتے ہیں، گوشت وغیرہ بھی نہیں ہے، اتنا چکن ہے، صرف پالک دے رہے ہیں چاولوں کے ساتھ. اب یہ کون کھائے گا؟ اور چاول بھی جو ہیں وہ بھی انتہائی ناقص جو لو لیول کے ہیں وہ بنا کر دے رہے ہیں. تو یہ صورتحال اگر ہوئی تو پی آئی اے میں کون سفر کرے گا؟ آپ اس پر عابد بھائی شکر کریں وہ دے رہے ہیں، جو حال ہے لگتا ہے وہ دیں گے بھی نہیں. یعنی دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی آئی اے اب ہر سال کا بجٹ دیکھ لیں وہ خسارے میں جا رہا ہے جی. اس ایئر لائن کو جس طرح چلایا جا رہا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی بہت ساری بعد میں آنے والی ایئر لائنیں آج وہ دنیا کی لیڈنگ ایئر لائن کمپنی میں شمار ہو چکی ہیں. بالکل. اور پی آئی اے آج 65 سال کے بعد بھی وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. صحیح. ان کا جو معیار ہے وہ بہت گرا ہوا ہے. اب جو کھانے کی سچویشن ہے، پہلے تو میری انفارمیشن کے مطابق جو برمنگھم فلائٹ آتی ہے وہ برمنگھم سے کھانا لیتے تھے. ٹھیک. اب انہیں پر ہیڈ
3 پاؤنڈ بچانے کے لیے بچت کے لیے انہوں نے اسلام آباد سے کھانا لوڈ کرنا ہے ریٹرننگ فلائٹ کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اب 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3-4 گھنٹے اس نے رکنا ہے, پھر واپسی پہ جو فلائٹ جائے گی آپ مجھے بتائیں 16, 18, 20 گھنٹے باسی کھانا جس ایئر لائن میں مسافروں کو دیا جائے گا, اس کھانے کی کیا حال ہوگی. صحیح. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایئر لائن کے میں سمجھتا ہوں اپنے انٹرسٹ میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو امپروو کریں, اپنا سٹینڈرڈ بہتر کریں, کیونکہ جو پاکستانیز ہیں بیرون ملک وہ پی آئی اے پہ کوئی ترجیح دے رہے ہیں, ورنہ یہ کیا ہوگا کہ اس کا خطرہ یہ ہے کہ لوگ پی آئی اے کو چھوڑ کر باقی ایئر لائنوں کا سفر شروع کر دیں گے, جو قومی نقصان ہوگا. یہ بھی ایک سازش نہیں ہے کہ کیونکہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں لے کر آ رہے تھے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہم کریں اس قسم کا پروگرام تو تاکہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اسے پرائیویٹ کر دیں. سمجھتا ہوں جی کہ اگر یہ سازش بھی ہے جو بھی ہے اس کے پیچھے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو ملک کے نام سے قائم ہے, اور اس ایئر لائن کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے دیکھا جانا چاہیے. اور پھر جو مسافر ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانی جو اس میں ٹریول کر رہے ہیں ان کو سامنے دیکھیں, ان کا مقام دیکھیں, ان کی جو سروسز ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں. جس پاکستانی پہ آپ ریلائے کر رہے ہیں, اگر اس کو آپ یہ بیسک سفر کی سہولتیں بھی نہیں دے رہے, آپ کرایہ دیکھیں. جب یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں جہاں لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کرایہ دنیا کی سب کی ایئر لائنوں سے زیادہ ہوتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آج جو پاکستانی بچے ہیں وہ پاکستان جانے کے بجائے یورپ میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں, جس سے پاکستان کے رشتے مزید کمزور رہے ہیں برٹش پاکستانی کے ساتھ. کال بھی نہیں کر سکتے, چھٹیوں میں جا بھی نہیں سکتے, اور کھانا جو ملتا ہے وہ بھی اتنا ناقص ملتا ہے کہ وہ جا کر بیماری ہو جائیں بچے تو پھر کیسے کوئی جائے گا. مشکل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان رشتوں کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیں کمزور کیا جائے. چلیں یہ تو ان کے جو ایشو تھے ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. دوسری ایک چیز جو ابھی میرے پاس میسیج بھی آئے ہیں, کچھ کیسز یہاں ایسے ہیں, امیگرینٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جو کورٹس میں کیس تھے تو ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں, ہوم آفس انہیں نہیں دے رہا, جواب نہیں دے رہا. اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ عدالتی فیصلے پر فوری عمل درآمد نہیں ہو رہا اور رکے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھا آپ کس عدالتی فیصلے کی بات کر رہے ہیں. امیگرینٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ہوم آفس میں جن کے کیسز تھے انہوں نے اپیل میں چلے گئے ہیں وہ, اور جب اپیل میں گئے, اپیل کا ان کے حق میں اپیل ہو گئی ہے, فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا ہے, اور اس فیصلے پر عمل درآمد ہوم آفس نہیں کر رہا. اس میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو اپیلز ٹرائبیونل نے الاؤ کی ہیں ان کا جو 6 سے 13 ہفتے کے اندر وہ پروسیس ہونا چاہیے تھا, وہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تو ایوریج 6 مہینے سے اوپر, بلکہ پچھلے 2 ہفتے میں میرے پاس ایک کیس آیا کہ تقریباً 13-14 مہینے ہو گئے ہیں اپیل الاؤ ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کو ویزا جاری نہیں ہوا ہے. یہ ڈیلے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو برطانوی حکومت کے چینج ہونے سے یہ ایک چینج آئی ہے, کیونکہ جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے امیگریشن کے حوالے سے ان کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. یہ ہمیشہ اس کو سلو کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کی جتنی بھی پالیسیاں آئی ہیں, چاہے وہ اپیل کا رائٹ ہے, میرجز ویزا کی آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے سیلریز کا رکھا ہوا ہے 18,600, اور یہ اپیل پروسیس ہونے کے بعد جو ٹائم لگ رہا ہے, یہ ساری ایک حکومتی پالیسی کا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہو رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے ممبران پارلیمنٹ بھی موجودہ حکومت کے ساتھ یہ ایشو ریز کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک پرابلم ہے جس دن بدن یہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ لوگ اس وقت کافی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے کافی ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, اور اپنے اصل حق لینے میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ زیادتی تو ہو رہی ہے ان کے ساتھ, کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہتر ہونا چاہیے, لیکن یہ چونکہ برٹش حکومت کا معاملہ ہے, اس سے پاکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کونسلر ہیں, ایک ذمہ دار پوسٹ پا رہے ہیں. اس میں ہم کاؤنسلرز, ممبران پارلیمنٹ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے جو لیگل دوست ہیں انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے اس طرح کے کیسز کے. ایک کیس ہے جس کو 1 سال سے زیادہ اپیل الاؤ ہوئی ہے اور اس کو پروسیس نہیں کیا گیا ہے. یہ ان تمام محاذوں پہ برطانیہ کے اندر وہ جدوجہد جاری ہے. ایک ایشو جو اسکولوں کے حوالے سے ہے, اس حوالے سے تھوڑی سی بریفنگ دیں. اسکولوں کے کس ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی برمنگھم میں 4-5 ایشین جو اسکول, جو آج کی خبر ہے, آج کی جو سچویشن ہے برمنگھم کے اندر کو, برمنگھم میل میں ایک سٹوری ہے کہ کسی نے
انانیمس لیٹر لکھا ہے برمنگھم سٹی کونسل کو کہ کچھ اسکول ہیں جن میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ان اسکولوں کو اسلامک اسکولوں کے طور پر کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انانیمس لیٹر ہے, اس پہ برمنگھم سٹی کونسل نے اور پولیس نے آج انکوائری لانچ کر دی ہے. جب تک اس انکوائری کو وہ مکمل نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے. البتہ اس میں ایک اسکول میرے حلقے کا اسکول ہے, پارک ویو اسکول, جو اس وقت برمنگھم کا ٹاپ کا اسکول ہے, جس کا سکسیس ریٹ 75% ہے. اس کی ہیڈ ٹیچر اور تمام اسکول کا پچھلے چند سالوں سے اگر ریکارڈ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ون آف دا بیسٹ اسکول ان برمنگھم. اس کا بھی نام آیا ہے. مجھے ایز اے لوکل کاؤنسلر کبھی اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے, لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آج برمنگھم پریس کو میں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ شوڈ ویٹ اینڈ سی کہ اس انویسٹیگیشن کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کے بعد ہی ہم اس پر کوئی بات کر سکیں گے. چلیں ابھی اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں, کیونکہ یہ ایشو تھے ڈسکس کرنا ضروری تھے, ان کی ریکویسٹ آئی تھی. اصل یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ کرائسس کی بات ہو رہی تھی, لیڈر کیسے بنتا ہے, سارا اس پر بات ہو رہی تھی. آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار آپ کا ہوگا, اور کتنا بڑا آپ کا حلقہ ہے, اور کیسے اس سے آپ نے دیکھیں جو یورپین الیکشن ہے اس میں ایک تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ لیبر پارٹی نے غالباً 5 پاکستانی کشمیری مسلمانوں کو ٹکٹ دیے ہیں. اس میں مانچسٹر سے افضل خان صاحب ہیں, واجد خان صاحب ہیں, لیڈ سے اصغر صاحب ہیں, نسیم ایوب ہیں لوٹن سے, اور مڈلینڈ سے میں ہوں. یہ ایک اپرچونٹی ہے. یورپین پارلیمنٹ ایک پاورفل انسٹیٹیوشن ہے, اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر اگر پولیٹیکلی کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ یورپین پارلیمنٹ ہے. اس وقت برطانیہ میں صرف ایک مسلمان ممبر یورپین پارلیمنٹ تھا, اور ایک پہلی دفعہ لیبر پارٹی نے 5 لوگوں کو ٹکٹ دیا. اس میں جو اصل کام ہے وہ لوگوں کے کرنے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے یہ کام کر دیا, پارٹی ممبرز نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے. اب جو 2 ریجن ہیں مانچسٹر اور ویسٹ مڈلینڈ, یہاں گریٹ اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افضل صاحب کے بہت بہتر چانسز مجھے دکھائی دے رہے ہیں, چونکہ وہ سٹنگ ایم ای پی کے سٹیپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ بہت بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. ویسٹ مڈلینڈ میں جہاں مجھے ٹکٹ دیا گیا ہے وہاں 6,04,000 عیسائی ہیں, جس میں سے 3.5 لاکھ کے قریب کشمیری اور پاکستانی ہیں. ہمیں وہاں 4 سیٹیں جیتنے کے لیے 37% شیئر چاہیے ووٹ کا. اگر ہم لوگ متحد ہو کر وہ کمپین چلائیں, چونکہ ایک جو سیٹ بیک ہوتا ہے یورپین الیکشن کا وہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت لو ہوتا ہے. آپ پچھلے جتنے بھی الیکشن دیکھ لیں ان میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ بہت لو رہا ہے, لیکن اس دفعہ چونکہ لوکل الیکشن ہو رہا ہے اس دن, لوکل الیکشن کی وجہ سے ٹرن آؤٹ انکریز ہوگا. اور ہماری وجہ سے جو ہم مسلمان کینڈیڈیٹ ہیں, اگر ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ سٹینڈ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم زیادہ تعداد میں ممبران یورپین پارلیمنٹ بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اس میں ایک مؤثر آواز ہو سکتی ہے ہماری. ہمارا جو پرائم آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا اپنے ریجن کے اندر انویسٹمنٹ لانا, اپنے ریجن میں جابز کریٹ کرنا اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل اپرچونٹی ہوگی ہمارے لیے, وہ چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو, مسئلہ فلسطین ہو, یا دنیا کے اندر جہاں بھی کہیں بھی انجسٹسز ہیں وہاں مؤثر طریقے سے اپنی آواز بلند کر سکیں گے اور اپنے لوگوں کی لڑائی لڑ سکیں گے. یہ آپ کا حلقہ کتنا بڑا ہے اس حوالے سے؟ یہ ویسٹ مڈلینڈ سٹوک سے رگبی تک یہ تقریباً 59 پارلیمنٹری اس میں سیٹ آتی ہیں, اور یہ تقریباً 5 ملین سے زائد ووٹرز ہیں جو ویسٹ مڈلینڈ کے اندر ہیں. ان لوگوں نے یہ متناسب نمائندگی پر الیکشن ہوتا ہے, پارٹی کو ووٹ دینے, اور جو پارٹی تناسب کے اعتبار سے زیادہ ووٹ لے گی وہ زیادہ سیٹیں جیتے گی. ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی ایک کنفیوز بندے پوچھ رہے تھے کافی کہ کتنا بڑا حلقہ ہے اور کیسے اسے آپ نے کیسے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے, یہ کمپین جب چلانی ہے اس کا کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا؟ کمپین تو شروع ہے جی, کمپین تو بڑے زور و شور سے جاری ہے. یہ ڈور ٹو ڈور جائیں گے یا اس میں چونکہ اتنا بڑا حلقہ ہے جس میں 59 پارلیمنٹری سیٹ ہوں, اس میں ڈور ٹو ڈور کینڈیڈیٹ تو نہیں جائے گا, لیکن پارٹی کی مشینری ہے, پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہے, جو ہمارے جو لوکل ایکٹیوسٹ
ایکٹیوسٹ ہیں چونکہ لوکل الیکشن بھی ہو رہے ہیں، وہ ہر وارڈ کے اندر ہر کنسٹیچوئنسی کے اندر وہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. جہاں جہاں ایم ای پی کینڈیڈیٹس کو ضرورت پڑتی ہے، پارٹی ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا برمنگھم کے اندر اور مڈلینڈ کے اندر کوئی شام ایسی نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی فنکشن میں ہم موجود نہیں ہوں ایز اے کینڈیڈیٹ. یہ کمپین کا حصہ ہے، ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور اس کمپین میں اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ برطانوی لوگوں کے لیے، برٹش پاکستانیوں کے لیے ایک گریٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے ممبران یورپین پارلیمنٹ کو زیادہ تعداد میں بھیج سکتے ہیں. اگر یہ موقع ہم نے مس کیا تو ہمیں 5 سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ جو اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے بعض اوقات سالوں اور صدیوں اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اندر بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں، ہماری اپنے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. ہم نے اپنے لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ عابد صاحب اگر میں غلط فیصلہ کرتا ہوں اس کی سزا مجھے ملے گی، لیکن ایز اے کمیونٹی ہم غلط فیصلہ کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی وہ سزا بھگتیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں زیادہ تعداد میں ممبران یورپین پارلیمنٹ بھیجنے چاہیے. بتا دیں کہ یہ جو لیڈرشپ کرائسس ہے ہمارے ہاں، یہ کیسے فل ہوگا، یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ اس کو گیپ کو فل کرنے کا یہی طریقہ ہے جی. جو لوگ اس ملک میں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہمیں جو سمجھنی چاہیے، برطانیہ ہمارا ملک ہے. بالکل صحیح، یہ ہمارا ملک ہے. اس ملک کے اندر اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ کے اندر ایبلٹی ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز ہیں تو برٹش پولیٹیکل سسٹم میں آپ بہترین طریقے سے اس ملک کی، اپنے لوگوں کی، اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کو برطانیہ کی پولیٹیکل پارٹیز میں شامل ہونا چاہیے. میرا تعلق چونکہ لیبر پارٹی سے ہے، میں یہی کہوں گا کہ لیبر پارٹی کے اندر آنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو لیبر پارٹی پسند نہیں ہے تو وہ کسی بھی برٹش پارٹی کے اندر چلا جائے. ٹھیک ہے. برطانوی سیاست میں حصہ لے، یہاں کے پولیٹیکل اور جمہوری سسٹم میں رہ کر اس کو کام کرنا چاہیے. جو وقت ہم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں رہ کر ضائع کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا 50% ٹائم برطانوی سیاست میں دیا جائے تو ہم بحیثیت کمیونٹی بہت آگے جا سکتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی، اس ملک کے اندر بھی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی ہم بہترین سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ سے اس حوالے سے ساری بات ہوئی ہے. تھوڑا سا کیونکہ چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے تو آپ یہاں کی سیاست سے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی نظر ادھر بھی ہے. اور جہاں عام تو اس کی بات کرتے ہیں جہاں پبلک کے رائٹس متاثر ہوتے ہوں، ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ ابھی کشمیر میں جب یہ میچ کا سسٹم شروع ہوا پچھلے دنوں میں، تو کشمیری کچھ وہاں اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے خوشی بنائی تو اس سلسلے میں ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. اس بارے میں تھوڑا دیکھیں جی، جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، یہ دنیا کا تسلیم شدہ مسئلہ ہے جی. کشمیری ایک قوم ہے، ان کا بڑا سیدھا اور سمپل ایشو ہے. وہ حق مانگتے ہیں جس حق کا وعدہ بین الاقوامی برادری نے ان سے کیا تھا. ٹھیک. وہ یہ حق مانگتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. اس حق کو نہ ملنا یہ بدقسمتی آج 21ویں صدی میں بھی، اور کشمیریوں نے اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. جی. آج 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانی 89 سے لے کر آج تک، یہ تھوڑی قربانی نہیں ہے. وہاں کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. آج بھی ہندوستان کی 500,000 سے زیادہ جو ہے آرمی ہے، وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کشمیریوں کو روزانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. صحیح. اب جو ریسنٹ واقعہ آیا ہے کہ ہندوستان کی یونیورسٹیز میں، ہندوستان دنیا کے اندر بڑا جمہوریت پسند ملک کے طور پر وہ پیش کر رہا ہے. آج دنیا کے نمبردار بننے کے لیے ہندوستان جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر برداشت اتنی ہے کہ وہ کشمیری اسٹوڈنٹس جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں تھے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے جیتنے پر وہ خوشی منا رہے تھے، وہ خوشی انہیں برداشت نہیں ہوئی ہے. اس پر تشدد کیا گیا، ان پر غلط کیسز بنائے گئے اور ان کو یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا. یہ ہندوستان کی جمہوریت پسندی کا ثبوت ہے. ہندوستان کے اس جمہوریت پسند چہرے سے پردہ اٹھانے کی اس سے بڑی مثال نہیں دی جا سکتی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی لیڈرز کو، ہندوستان کی قیادت کو، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کشمیریوں کی تحریک کو دبایا جا سکتا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. دنیا کے اندر آزادی کی شمعیں جلتی رہتی ہیں،
اور کبھی تحریکوں کو اس طرح نہیں دبایا جا سکتا. کتنے کشمیری طلباء کے منہ بند کرو گے, کتنوں کو اپنے ملک سے نکالو گے. کشمیری پوری دنیا میں ہیں, اور جہاں بھی ظلم ہوگا, ناانصافی ہوگی, انفیئرنیس ہوگی, دنیا کے اندر امن کی بات کرنے والے, جمہوری رویوں کی سپورٹ کرنے والے, کشمیریوں کے ہمدرد اس بات کو وہ محسوس کریں گے اور بین الاقوامی طور پر لے جائیں گے کہ کشمیریوں کے اس حق کو تسلیم کیا جائے, اور ان کا وہ بنیادی حق جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے وہ اسے دینا چاہیے. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اس حق کو نہیں سلب کیا جا سکتا. ماشاءاللہ آپ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے اور کشمیر ایشو ایک بہت پرانا مسئلہ ہے. گزشتہ 66 سالوں سے تقریباً کشمیری یہ رو رہے ہیں, پاکستانی بھی لیڈرشپ بھی, کشمیری لیڈرشپ بھی, آزاد کشمیر والے بھی, مقبوضہ کشمیر والے بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی اور نہ اس کو کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں جی میری نظر میں. ایک تو یہ ہے کہ کشمیر دنیا کا فوکس نہیں ہے. اس ریجن کے اندر افغانستان جو ہے وہ ایشو ڈومینیٹ کرتا رہا ہے بین الاقوامی برادری کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پچھلے تقریباً 1 دہائی سے اپنے انٹیریئر معاملات کی وجہ سے, پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل نہ رہنا, جمہوری حکومتوں کا ختم ہونا, اور پاکستان اندرونی طور پر اتنا کمزور ہوا ہے معاشی اعتبار سے, سیکیورٹی کے اعتبار سے, کہ وہ اس لیول پہ نہیں تھا کہ وہ اس بات پہ توجہ دے سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکنڈری ایلیمنٹس ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کشمیری نے کیا کردار ادا کرنا ہے, جس کی یہ تحریک ہے. یہی حال بتائیں گے ابھی کرنا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا تسلیم کر لے. کشمیریوں کو متحد ہونا ہے. ٹھیک. جو بنیادی بات ہے کہ کشمیر کی تحریک کے مختلف مراحل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو ظلم و تشدد ڈایا اور مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے جو قربانیاں دی, ہماری ماؤں بہنوں نے جو قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب سفارتی محاذ پر مسئلہ کشمیر کو آگے لے کر انٹرنیشنل لیول پر جانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری لیڈرشپ کو متحد ہونا چاہیے, بیرون ملک کشمیری کو متحد ہونا چاہیے, چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ ہے, امریکن انسٹیٹیوشنز ہیں, یورپین یونین ہے یا یونائٹڈ نیشن ہے. وہاں کشمیریوں کی ایک آواز ہونی چاہیے, ایک کیس ہونا چاہیے, تاکہ دنیا اس ایشو کو سمجھے. اور میں سمجھتا ہوں سمجھانے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہندوستان اور پاکستان ایٹمی قوتیں ہیں. اگر اس ریجن کے اندر ایٹمی وار شروع ہوگی تو دنیا میں امن نہیں رہے گا, وہ پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی. امن کی بات کرنے والے یہ بات کو سمجھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو, اور دونوں ممالک کا جو تقریباً 70% بجٹ ہے ڈیفنس پہ جا رہا ہے, وہ ڈیولپمنٹ پہ ہو, وہ ہیلتھ پہ ہو, وہ ایجوکیشن پہ ہو, اور غربت کے خاتمے پہ ہو, تاکہ اس ریجن میں بھی پراسپیرٹی آئے. اچھا یہ بتائیں یہ کیسے ہوگا؟ لیڈرشپ کوئی کشمیری ایسی ہے جو اس کے پیچھے سارے اکٹھے ہو کر ایک موقف اختیار کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں؟ کوئی ایسا لیڈرشپ میں نے پہلے کہا کہ میدان عمل سے ابھرتی ہے. آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ جو لیڈرشپ ہے عمر فاروق پہ وہ متفق ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک جمہوری سسٹم ہے جس کے ذریعے لیڈرشپ منتخب ہو کے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی اپرچونٹی آتی ہے تو کشمیری لیڈرشپ متحد ہوگی, اور انہیں ہونا پڑے گا. اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لیڈرشپ متحد نہیں ہو سکتی. وہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ایشو کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے متحد ہونا. اس پہ کشمیری کی عادت اپنا کردار بہت ضروری ہے. لیکن ناظرین وقت ہو گیا بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی شامل ہوں گے, پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.